ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग देखे 1400 साल पहले के बुज़ुर्गों की बातें, 800-900 साल पहले बुज़ुर्गों की बातें तो सुनते रहते हैं। मैं आज आपको इस दौर के एक शख्स की दास्तान सुनाने लगा हूँ। आज के इस दौर के एक शख्स की दास्तान, इस दौर के एक शख्स की दास्तान, वो एक शख्स है शादाब बहारों जैसा। मैंने अपने हज़रत साहब को पाकिस्तान में देखा, बरेली शरीफ में देखा, मदीना शरीफ में देखा। मैंने उनकी ज़िंदगी को बड़ी तवज्जो से देखा, खूबसूरती से देखा। वो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पड़पोते थे, हुज्जतुल इस्लाम के पोते थे। उनके नाना अपने ज़माने में आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफ्ती थे। उनके वालिद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफस्सिर थे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी, एक होता है इंसान आलिम बहुत बड़ा है, वो अज़हर यूनिवर्सिटी के खुद फारिग थे, वो बहुत बड़ी सनदें रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो अखलाकियात थी, जो किरदार था, जो अमल था, सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान का अकीदा किस तरह का है। वो यकीन के मामले में डगमगाया हुआ है या कहीं खड़ा होना भी उसे आता है। कच्चे पक्के लोग भी बड़े मिलते हैं ना ज़िंदगी में। मियाँ साहब ने मशवरा दिया है, दरवेश बंदे थे लेकिन कई दफ़ा बड़े साहिब मशवरे देते थे। कहते थे मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाइए चौकां। मोहकम का माना पक्कियां। मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाइए चौकां ते एवं नवे नवे ना यार बनाइए। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना दरवेश बंदा और कमीना ही कह दिया उन्होंने। नवे नवे ना यार बनाइए वांग अकीदा पुख्ता। सवेरे किसी के पास, शाम किसी के पास, परसों किसी के पास। ये क्या बात हो? ये कच्चे पक्के लोग इस तरह करते हैं। जो लोग अफकार के, नजरियात के पुख्ता होते हैं, हज़रत ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब मेरे मुर्शिद करीम, आज आपको 2 साल के करीब हो गए, दूसरा सालाना उर्स है आपका परसों बरेली शरीफ में। हुजूर ताजुल शरिया नजरियात के पक्के। हज़रत ताजुल शरिया के साहिबजादे भी बड़े शानदार हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े मामला फ़हम हैं, मुत्तकी हैं। लेकिन 2006 में जब बेटे को खिलाफत दी, सज्जादा नशीन बनाया, तो एक ही बेटा है आपका। औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, हदीस में मौजूद है। लेकिन उनको किसी जगह किसी चीज़ ने कमज़ोर नहीं किया। फरमाने लगे ये मेरा बेटा है, आलिम फाजिल है, मैं इसे सज्जादा बनाने लगा हूँ, लेकिन इसके साथ उस वक़्त तक रहना जब तक इसका अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो। और जब तुम देखो कि अपने बुज़ुर्गों के मसलक से, अकीदे से हटने लगा है, तो फिर इसकी सपोर्ट। ये कोई बाप ऐलान करता है। आज कहा जाता है अकायद के लिहाज से ये अफकार उनके पुख्ता सोच हजरत की। हजरत साहब के मुरीदों में ना हज़ारों उलमा शामिल हैं। आम आदमी को मुतासिर, वैसे तो आजकल आम आदमी को मुतासिर करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि ये तेज़ लोगों का ज़माना है। इसमें तो बड़ा मुश्किल हो गया है आप किसी को कायल कर सकें। तो हज़ारों उलमा हजरत साहब से मुरीद थे, हज़ारों। तो एक आलिम हजरत साहब के पास आया जाया करते थे, तो फिर उनको बुखार चढ़ गया कि मैं तो खुद बड़ा आलिम हूँ। वो थोड़ा सा छोड़ गए, कहीं और आने जाने लगे। तो एक दफ़ा एक साहब ने हज़रत साहब के सामने कह दिया वो आपको छोड़ गया, मुर्तद हो जाएगा, अब इर्तिदाद का शिकार होगा, बेईमान हो जाएगा। तो हज़रत साहब फरमाने लगे तौबा कर, ये तूने क्या कहा, ये तूने अजीब बात कर दी, जो हमें छोड़ गया वो दीन भी छोड़ जाएगा। फरमाया ये दीन मेरे रसूल पाक का है, वो यहाँ नहीं आता तो ना आए, पर दुआ कर मुस्तफ़ा के दीन पे कायम रहे। आज बहुत सारे पिराने उज़ाम कहते नहीं, यहाँ से गया है तो अब मुर्तादी होगा, बेईमानी हो जाएगा, माज़अल्लाह। हम कितने सख्त लफ्ज़ बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा, मैं आज आपको उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो इस दौर में भी पूरे धुले हुए, साफ सुथरे थे। फरमाया क्या हुआ, यहाँ से चला गया तो नहीं आता तो ना आए, पर दुआ कर अल्लाह उसे ईमान पर इस्तकामत अता करे। ये ज़ौक़, ये मिजाज, ये लोगों के नज़रियात का ख्याल करना, ये हुज़ूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कमाल था। इसलिए कि नज़रियाती लोग थे वो अपनी ज़ात का बुत बना के माज़अल्लाह उसके गिर्द लोगों के चक्कर लगवाने वाले नहीं थे। वो अफकार की तालीम देते थे। आपके पोते हैं, अभी को बहुत बड़ी उम्र भी नहीं है, तो एक आदमी कहता है मैं दम कराने आया। दम कराने क्या लाए? शहद और कलवंजी। तो साहबजादा साहब कहने लगे ये वैसे जाके खिलाओ, दम की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा शायद पोता नखरे कर रहा है, साहब के पास नहीं ले जाना चाहता।
اس نے کہا جی مہربانی کریں بڑی دور سے ہم دم کرا دیں. کس پہ؟ شہد میں بھی شفا ہے اور کلونجی میں میرے نبی پاک نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے، یہاں بھی. تو دیکھیں حضرت صاحب کی اولاد کی تربیت کا یہ رنگ ہے کہ آپ کے پوتے فرمانے لگے میاں اسے لے جاؤ، ہمارے دادا اس پہ دم نہیں کریں گے، اس لیے کہ دم تو اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس میں شفا نہ ہو، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی شفا مدینے والے رسول نے بیان فرمائی. تو گویا اس پر دم تو حضور نے کر دیا ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس پہ تو دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کلونجی میں شفا ہے. تو ہم لوگوں کو دین بتلائیں گے لیکن ان کے عقائد کی حفاظت کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ لاؤ جی میرے کہنے سے اس میں شفا ہوگی، یہ تو مدینے والے رسول نے پہلے فرما دیا کہ شفا ہے. آج طریقت پیری مریدی خراب اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے دین کی حدود کا خیال رکھے بغیر پیری مریدی شروع کر دی. انہوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کہاں تک ہماری حد ہے اور اس حد سے کہاں ہم نے آگے نہیں جانا. بس وہ ٹھیک ہے جو کیا میں نے کیا ہے جو کیا. اس لیے میں کہتا ہوں بہت ساری خانقاہیں اور آستانے ایسے ہیں کہ وہاں مرشد کے نام کا نعرہ زور سے لگتا ہے، رب رسول کا اتنے زور سے معاذ اللہ نہیں لگتا. یہ انداز اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو نظریاتی طور پر فکری طور پر تربیت کرتے، انہیں اللہ رسول کے قریب. پھر تقویٰ بڑا تھا، پرہیزگاری بڑی تھی، شریعت کے اوپر عمل بڑا تھا. آپ تصویر نہیں بنواتے تھے، فرماتے تھے کہ محتاط فتویٰ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. بچتے تھے اور ساری زندگی بچے، نہیں بنوائی. خواتین کے سامنے نہیں تشریف لے جاتے تھے. عورت پردہ کرے گی، پردے کے پیچھے بیٹھے گی، پھر اس کو کوئی کام ہو تو وہ بات کرے گی، ورنہ یہ میں نے خود دیکھا. سانگلہ ہلا آپ تشریف لائے تھے. ہمارے ہاں بیویوں کا وہ مزاج ہے نا، پیار بھی لیتی ہیں، اور چونکہ پیر صاحب تو خود بیٹی بیٹی کہہ کے قریب ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو وہ خاتون آئی تو وہ جلدی سے نا اس نے قریب آنا چاہا تاکہ وہ حضرت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے. تو ٹچ جیسے کیا جسم کے ساتھ تو حضرت بڑے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کروڑ بار استغفر اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا تم نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہ. آپ چونکہ پوری دنیا کا سفر فرماتے تھے تو افریقہ کے سفر پہ تشریف لے گئے تو ضعف تھا، کمزوری تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، دستے مبارک میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے. تو جہاز میں ذرا آگے بڑھنے لگے تو وہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہے نا، تو وہ آگے بڑھی کہ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے سیٹ نمبر دیکھ کے بٹھاتی ہوں. تو جب وہ آگے بڑھی تو آپ فرمانے لگے بیٹے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود پہنچ جاؤں گا. تو کہنے لگی ذرا جملہ سننا، کہنے لگی ہمارا فرض ہے آنے والے مسافر کی خدمت کرنا، سہارا دینا، پہنچانا ہمارا فرض ہے. آپ فرمانے لگے بیٹے تیرے اوپر ڈیوٹی کا کچھ فرض ہے اور میرے اوپر محمد عربی کی شریعت کا فرض ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اپنے فرض کا خیال کرے تو میں نبی پاک کے دین کا خیال نہ کروں، پیچھے ہٹ جا. یہ افکار تھے، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ نظریات تھے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو بات کرتے کرتے وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ تو ان کا ایک انداز ہے. اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں. تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے. فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجے کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے. میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا. انداز تھا. اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے.
تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں۔ دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا۔ طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی؟ اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے، میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا۔ اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی۔ لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے۔ حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے، کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ۔ آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار۔ آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے، اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو۔ آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں، تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں، لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں، لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے۔ میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی، تجار علیہ سنگ حبیباں، تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں، ہن مل سی نال نصیباں۔ اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے، اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا، اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے۔ تو بڑی گہری بات ہے، میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت کو، اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے، یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں میں نے تحریر بنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید بھوک لگتی تھی نا تو میں جا کر ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا۔ میں کہتا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرماتے تھے مسئلہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے روٹی کھلاؤ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام زیادہ لے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ پہلے روٹی کھلاتے ہیں پھر مسئلہ۔ کہتے ہیں یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا، بھوک لگتی تو میں جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا۔ پھر نبی کریم کی ذات تو پھر سخیوں کی امام تھی نا، حضور کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، حضور تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے بھوک لگی ہوئی ہے، کہنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک شخص نا حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نوجوان، کچھ ضروری تو نہیں کہ جو آدمی غریب ہو وہ سارا کچھ کھول کے ہی بتائے تو تب بھی پتہ چلتا ہے، آپ ضروری تو نہیں۔ اور ہم حساب ہی بڑا لیتے ہیں لوگوں سے، بڑا حساب کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان، تو کہنے لگا حضور دعا کرنا کل میرا آپریشن ہے۔ فرمانے لگے تو بیٹھ میں آیا، اندر گئے اور اتنے سارے پیسے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور اس غریب کو تھمائے۔ کہنے لگا حضور میں تو دعا کے لیے آیا تھا، فرمایا وہ بھی میں کروں گا پر آپریشن تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، یہ پیسے بھی لے کے جاؤ، ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، دوا پیسوں کی آتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ آپ کو سارا مدعا کھول کے بیان کیا جائے، آپ کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے۔ یہ لاک ڈاؤن جب بڑا سخت تھا تو ان دنوں میں نے کہا تھا
کیوں کہتے ہو کہ فلانا لسٹیں بنائے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ خود لسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بہن بھائیوں کی آمدن کتنی ہے؟ آپ خود راشن کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت نے فرمایا یہ لے کے جا، اس لیے کہ آپریشن پیسوں سے ہوتا ہے، وہ فری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت ایک شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دن بڑا خوبصورت کرتا حضرت نے پہنا تھا، بڑا پیارا، یہ لے آتے ہیں کئی دفعہ۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پیر بڑا شوقین ہے، بڑے شاندار جوڑے پہنتا ہے، یہ مل جاتے ہیں تو پہننے پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بی بی لائی تھی نا بڑے پیار سے کرتا بنا کے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابیوں پر کہنے لگے سونیا بڑا ہی سونا لگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے؟ اندر گئے سرکار، حالانکہ وہ خاتون بڑے شوق سے بنا کے لائی، سرکار نے وہی کرتا دوبارہ پہن لیا اور لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ تو لوگ کہنے لگے جناب آپ تو امیر آدمی ہیں، تو سرکار کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کس طرح کے معاملات ہیں، ہر چیز حضور غریبوں میں لٹاتے ہیں، تو یہ آیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا، آپ نے یہ بھی مانگ لیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تاکہ فرشتے میرے اوپر رحم کھائیں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال حضرت تاج الشریعہ کے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑا سونا کرتا پہنا اور مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا شاندار ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، سادے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ حضرت کے لیے تو کوئی بڑا تلاش کر کے کہیں سے لایا ہوگا۔ تو کہتے حضرت نماز پڑھ کے واپس آئے، کپڑے بدلے اور وہ لپیٹ کے مجھے دے دیا، فرمانے لگے میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ ڈھونڈا ڈھونڈایا ہی مل گیا، لے لو اور پہن لو۔ غریب پروری کا یہ منظر تھا، غریب، بڑی دور سے کچھ مہمان آ رہے تھے، کچھ امیر لوگ تھے۔ حضرت کا ایک خادم کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو ایک غریب آدمی، اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا، حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو میری بھی۔ تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھنے لگے، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے۔ علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے، درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش، گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے، تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں۔ جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت، اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھیں، بہت بڑا مدرسہ بنایا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم، آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین، اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں۔
اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوا. 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں. امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا. تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ. تو بڑی بھرپور زندگی گزاری. ہمیں ان لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے نا کہ وہ پرانے بزرگ جو 800 سال 900 سال پہلے گئے دین پہ وہی عمل کرتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دین پر عمل آج